औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मैं बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा की है वो किस तरीके से इंसान की पैदाइश हुई है, उसे किस मकसद के लिए पैदा किया गया है और ये जो एस्ट्रोलॉजी है इसकी क्या अहमियत है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। अल्लाह ताला ने सितारों का जिक्र किया है। सूरह नजम पढ़ लें आप, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुरान पाक की बहुत सारी आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने आसमानों का जिक्र किया है, सितारों का जिक्र किया है, बुर्जों का जिक्र किया है। तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों का जिक्र फरमाने का मकसद यही था कि इंसान अपनी पैदाइश के बारे में गौर करे कि उसको किसने पैदा किया है और ये जो जितनी भी बहुत बड़ी कायनात है इसको पैदा करने वाला कौन है। क्या ये कायनात खुद ब खुद बन गई है या इसको कोई पैदा करने वाली कोई पाक हस्ती है। तो ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसान को रिसर्च करने पे गौर करने का हुक्म दिया कि वो रिसर्च करे, गौर व फिक्र करे, तदब्बुर करे, इस कायनात की पैदाइश पर गौर व फिक्र करे और खुद अपनी पैदाइश पर भी गौर व फिक्र करे। देखिए, जब इंसान अपनी पैदाइश पर गौर व फिक्र करना शुरू करता है तो वो तब भी अल्लाह ताला तक पहुंच जाता है कि मुझे पाक रब ने पैदा फरमाया है। और जब वो इस कायनात की पैदाइश पर गौर करता है तो उसको समझ आ जाती है कि इतनी बड़ी कायनात इतने मुनज़्ज़म तरीके से जो काम कर रही है, सितारे अपने मदार में हरकत कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट में रह के वो अपनी हरकत कर रहे हैं। और कोई भी प्लेनेट, हालांकि वो मास उनका इतना बड़ा है, वो इतने बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारी ज़मीन जो है ना, वो जो आसमान पर जो सियारे या सितारे प्लेनेट हवा में गर्दिश कर रहे हैं खला में, उनके मुकाबले में ज़मीन बिल्कुल एक छोटा सा ज़रा आप समझ लें। तो ज़मीन भी कोई छोटी नहीं है। अल्लाह ताला ने ज़मीन को भी बहुत बड़ा पैदा फरमाया है। तो क्या इंसान खुद ब खुद पैदा हो गया है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये कायनात खुद ब खुद बन गई है? नहीं, कायनात भी खुद ब खुद नहीं बनी, बल्कि एक हिसाब किताब के साथ अल्लाह ताला ने इसको पैदा फरमाया है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, आपको बड़ा मजा आएगा। शायद आपको यूट्यूब पे शायद इतना डीपली ना समझाया जाए जितना मैं आपको समझाऊंगा। आप यही समझ लें कि आप अभी कुरान पढ़ रहे हैं, आप कुरान की एक तफसीर पढ़ रहे हैं। तो आज हमने गौर व फिक्र करने हैं इस कायनात के बारे में, अपने पाक रब के बारे में, फिर ये जो सितारे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं, सूरज, चांद, सितारे, मरीख, मुश्तरी है, मुश्तरी प्लैनेट है, जुपिटर है, मार्स है, सन है, मून है। हम इन प्लैनेट के बारे में भी गौर करेंगे क्योंकि इनके बारे में गौर करने का हुक्म जो है वो हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला दे चुका है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये हम सितारों के बारे में गौर व फिक्र करेंगे तो ये अब इल्म ही हराम हो गया। नहीं, ये इल्म हराम नहीं हुआ, क्योंकि अगर हराम होता तो कुरान पाक में अल्लाह ताला कह देता कि सितारों के बारे में गौर नहीं करना, इस कायनात के बारे में गौर नहीं करना, अपने हाथ की लकीरों के बारे में नहीं देखना, अपनी शख्सियत के बारे में नहीं सोचना, तो तुम्हें किसने पैदा किया और तुम कहां से आए हो, इस कायनात के राजों को नहीं समझना। भाई, ये जो भी आपको मना करता है वो परले दर्जे का जाहिल है, उसमें अकल नाम की चीज नहीं है। वो आपको जो कुरान में अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि आप गौर व फिक्र करो, रिसर्च करो, और अब अगर कोई मौलवी आपको रोकता है तो वो समझ जाएंगे वो ये नहीं चाहता कि आप कुरान को खुद समझे, क्योंकि आप कुरान को खुद समझ लेंगे तो मौलवी की रोटी रोजी बंद हो जाएगी। ये जो इन्होंने फिरकों वाली नफरत फैलाई हुई है ना, ये नफरत खत्म हो जाएगी अगर आपको कुरान की ठीक ठीक समझ आ जाएगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर आप खुद भी पढ़ें, और जहां आपको कुरान सीखने में समझने में मुश्किल पेश आए तो मैं हाजिर हूं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद करूंगा। आपको कुरान की किसी भी जगह से समझ सही नहीं आती,
آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، مجھے 1 گھنٹہ لگا، 2 گھنٹے لگے، 3 گھنٹے لگے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے میں ضرور آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو بات ہو رہی تھی انسان کی پیدائش کی اور اس کائنات کی۔ تو کائنات کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اس کا ٹوٹل حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا۔ یہ میں نے کتاب کی شکل ڈرا کی ہوئی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ۔ اس لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کی ہے، اس کا تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کس چیز کو پیدا فرمایا، اس چیز کا نام تک لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لوح محفوظ میں میرا اور آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ میرا اور آپ کا نام لوح محفوظ میں کروڑوں خربوں سالوں پہلے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ میری اور آپ کی سٹوری، یہ جتنی آپ کی ایج ہے، کسی کی عمر اس وقت 20 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 50 ہے اور کسی کی 80 سال ہے، تو کیا آپ کی عمر 70-80 سال ہے؟ نہیں، آپ کی عمر 70-80 سال نہیں ہے۔ آپ کی عمر ہے آج سے کروڑوں خربوں سال پہلے آپ کا اس کتاب میں ذکر آ چکا ہے کہ 2000 کچھ لوگ 12 میں پیدا ہوں گے، کچھ 1900 میں پیدا ہوں گے، کچھ 2000 میں پیدا ہوں گے، کچھ قبل مسیح پیدا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے جو ہمارے سب سے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور وہ پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، تو وہاں سے لے کے قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا اور مرے گا، اس کی زندگی کے تمام حالات و واقعات، اس کی تقدیر اس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اب لوح محفوظ میں اگر ایک تقدیر لکھ دی گئی ہے، بندے کی پوری زندگی کی سٹوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو منظم طریقے کے ساتھ ایک بڑی زبردست کیلکولیشن کے تحت آپ کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ کی کیلکولیشن جب پہلے ہو چکی ہے کہ آپ نے کس صدی میں، کس دور میں آپ نے پیدا ہونا ہے، آپ نے سن 2000 میں پیدا ہونا تھا یا سن 1900 میں پیدا ہونا تھا، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب جب آپ کی پیدائش کا ٹائم جب قریب آتا ہے، جب آپ کی مدر جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اور جب آپ کا لوتھڑا بننا شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، یہ میں نے ایک بچے کی ایک شکل ڈرا کی ہے، تو آپ کی ساری سٹوری اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے پیدا ہونے، تو آپ کی جو تقدیر ہے، جو آپ کی قسمت ہے، وہ تو لکھی ہوئی ہے پہلے آلریڈی، اور وہ لکھی ہوئی ہے، یہ جو کنڈلی کے 12 خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہی انسان کی ساری زندگی ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کے 12 شعبے ہوتے ہیں، کنڈلی کے بھی 12 خانے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو جنم ہونا ہے، آپ کی جو پیدائش ہونی ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی زندگی نہیں 12 خانوں میں، آپ فرسٹ ہاؤس سے آپ پیدا ہوں گے اور 12th ہاؤس میں جا کے بالکل، یا 8 ہاؤس میں کسی بھی جگہ پہ آپ کی زندگی کا اینڈ ہو جائے گا۔ موت کا گھر ہوتا ہے 8 ہاؤس۔ 8 ہاؤس بتا دیتا ہے کہ انسان نے کب مرنا ہے، کب اس کی موت تقریباً اس کا ٹائم آ جائے گا۔ ایگزیکٹ ٹائم تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن کنڈلی میں موت کا قریب ٹائم تک کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹائم میں انسان بیمار ہونا شروع ہو جائے گا یا اس کو کوئی بہت خطرناک بیماری لگ جائے گی۔ تو اسی کنڈلی میں آپ کے بہن بھائی کتنے ہوں گے یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ 11 نمبر جو ہے، یہ جو 11 نمبر گھر ہے، یہ آپ کے بڑے بہن بھائیوں کا ہے۔ یہ 3 نمبر جو گھر ہے، یہ آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کا ہے۔ یہ جو 1 نمبر ہے، یہ آپ خود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح 12 خانے جو ہیں کنڈلی کے، وہ آپ کی شخصیت کا بتاتے ہیں۔ تو سٹوری شروع ہوئی تھی کہ آپ ماں کے پیٹ میں ہیں اور آپ کی باڈی بننا شروع ہوئی، ابھی آپ کی آنکھیں بنی ہیں، آپ کا دل بننا شروع ہوا ہے۔ جب آپ کی آنکھیں، آپ کا دل بننا شروع ہوا تھا، تو اس وقت جو 9 پلینٹ ہیں،
جن کا انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے. سب سے پہلے سورج ان گھروں میں، یہ سمجھ لیں کہ پوری کائنات ہے، یہ ایک پوری کائنات ہے. اس میں سورج جب آپ پیدا ہو رہے تھے تو وہ کس ڈگری پہ تھا، اس کی کیا پاور تھی. سورج کی اگر پاور اچھی ہوگی تو آپ کی ہیلتھ بڑی زبردست ہوگی، بڑے آپ خوبصورت ہوں گے، انٹیلیجنٹ ہوں گے، ذہین ہوں گے. آپ کی پیدائش کے وقت اور یہ ساری لہریں، سورج کی لہریں بھی آپ کی باڈی پہ، آپ کی ماں کے پیٹ میں اثر انداز ہو رہی ہیں. ان لہروں کا اثر ہو رہا ہے آپ کی شخصیت میں، آپ کا مقدر بن رہا ہے. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہ پلانٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پلانٹ بنائے ہیں، اور انہی کی روشنیوں سے آپ کا جو مقدر ادھر لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، اس کا فیصلہ ہونا ہے. آپ کے لکھے ہوئے مقدر کے تحت ان ستاروں نے اپنی چال چلنی ہے. جس وقت یہ بکھرے ہوتے ہیں انہی 12 گھروں میں، یہ پلانٹ جو ہیں، اور ان کی جو انرجیز ہیں، جو ان سے شعائیں نکل رہی ہیں، جو روشنیاں نکل رہی ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں، انسان کی ماں کے پیٹ میں ان ایک ایک پلانٹ کی روشنی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ کا بائی برتھ چاند ویک ہوتا ہے، مون آپ کا، جب آپ پیدا ہو رہے تھے تو آپ کے ذائچے میں آپ کا چاند کمزور تھا، تو کیا ہوگا؟ آپ کا دل بڑا کمزور ہوگا، آپ کو دل کی بیماریاں جلدی لگیں گی، آپ جلدی ڈپریشن میں چلے جائیں گے، آپ کی شادی میں مسئلے بنیں گے، آپ کی شادی، پہلی شادی آپ کی کامیاب نہیں ہوگی اگر آپ کا مون خراب ہے. آپ کی جو مدر ہے اس کی زندگی میں بڑی مشکلات آئیں گی، بہت پرابلم آئیں گی. دیکھیں اس طرف ایک چاند صرف آپ کی کنڈلی میں کمزور ہوئے، اس نے آپ کی شادی کا بتا دیا. آپ کا دل بڑا کمزور ہوگا، آپ کو جلدی دل کے مسائل پرابلم پیش آئیں گے، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے گا، آپ کا دل ویک ہوگا، آپ کو بلڈ پریشر لو ہوگا یا آپ ہائی ہوگا. آپ کی ماں کی زندگی بڑی مشکلوں میں گزرے گی. اور اگر سورج آپ کی کنڈلی میں ویک تھا، کمزور تھا، تو آپ کا باپ جو ہے وہ بڑا کمزور ہوگا، کیونکہ وہ بیچارہ بہت محنت کر کے آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کو پالے گا، آپ کو پالے گا، اس کی زندگی بڑی مشکل ہوگی. جب ذائچے میں، آپ کا ذائچے میں باپ کا گھر ہوتا ہے، باپ کو ہم 9th ہاؤس سے دیکھتے ہیں، تو جب آپ کے 9th ہاؤس ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی برتھ جو سن کی شعائیں آپ کی طرف آ رہی تھی کنڈلی میں، سن آپ کا ویک تھا، تو ہو سکتا ہے اگر سن بہت ویک ہوگا تو آپ کی باپ کی بینائی جلدی چلی جائے گی، آپ کا باپ جلدی دنیا سے چلا جائے گا. کچھ لوگوں کے باپ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ کے جوانی میں فوت ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا کنڈلی میں ان کا سن ویک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جتنے بھی پلانٹ ہیں، دیکھیں سن اچھا ہوگا تو آپ عزت، دولت، شہرت، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ ذہین ہوں گے، انٹیلیجنٹ ہوں گے. مون آپ کا اچھا ہوگا تو آپ خوبصورت خیالات کے مالک ہوں گے، شاعری، پوئٹری، میوزک، چہرہ آپ کا گول ہوگا، آپ بڑے خوبصورت ہوں گے، رنگ آپ کا صاف ہوگا، گورا ہوگا، اور شاعری، پوئٹری، میوزک، شوبز کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہوگا، فیشن ڈیزائننگ، آپ ان چیزوں میں بڑے آگے ہوں گے اور کریٹیو ہوں گے. ناول نگار جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو شاعر ہوتے ہیں، ان کا مون بڑا پاورفل ہوتا ہے، ان کا چاند بڑا پاورفل ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کا جوپیٹر ذائچے میں بڑا پاورفل ہے تو آپ کے پاس زبردست ایجوکیشن آئے گی، آپ کے پاس نالج آئے گا، آپ کے پاس وزڈم ہوگا. جوپیٹر اگر آپ کی کنڈلی میں زبردست ہے تو آپ اعلی ایجوکیشن حاصل کریں گے. جوپیٹر اگر آپ کا کمزور ہے، ویک ہے، آپ کا جو 5th ہاؤس ہے، یہ تعلیم جہاں سے دیکھتے ہیں ہم، یہاں سے بھی ہم تعلیم دیکھتے ہیں 9th ہاؤس سے. تو آپ کا جب یہ 5th ہاؤس کمزور ہوگا، 9th ہاؤس کمزور ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اعلی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. آپ زیادہ سے زیادہ میٹرک پڑھے ہوں گے یا آپ کی زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن FA تک ہوگی، یونیورسٹی تک آپ نہیں جا سکیں گے. اس کا فیصلہ کنڈلی کر دیتی ہے کہ آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. یا آپ کے پاس ہو سکتا ہے والدین کے پاس، آپ تو بڑے ذہین ہو، انٹیلیجنٹ ہو، لیکن آپ کے والدین کے پاس پڑھانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوں گے. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ذائچے میں آپ کا چاند بھی ویک ہوتا ہے، آپ کا سورج بھی ویک ہوتا ہے، والدین آپ کو پڑھا ہی نہیں سکے. حالانکہ آپ بڑے ذہین تھے، انٹیلیجنٹ تھے، لیکن غریبی کی وجہ سے جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کی کنڈلی بتا دیتی ہے کہ آپ ہیں تو بڑے انٹیلیجنٹ، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکے.
تو یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کو پتا چلے کہ یار میرا مقدر لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا فیصلہ یہ جو پلینٹ ہیں وہ کرتے ہیں، یہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور یہ جو کنڈلی کا پورا علم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سکھایا ہے۔ تو اسی کی کنڈلی کی روشنی میں جو جو آپ کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جو جو پلینٹ آپ کے ویک ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بہتر کر سکتے ہیں، ان کی ریمیڈیز کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ 9 پلینٹ ہوتے ہیں، 9 پلینٹ کی جو شعائیں ہیں وہ انسانی باڈی پر اثر انداز ہوتی ہیں، انہی روشنیوں سے انسان کا ڈی این اے بنتا ہے۔ کیونکہ جو ڈی این اے بن رہا ہوتا ہے نا انسان کا، یہ روشنیاں فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ کا ڈی این اے کیسا ہوگا، آپ ذہین ہوں گے، آپ انٹیلیجنٹ ہوں گے، آپ زندگی میں لیڈر بنیں گے یا بزدل بنیں گے۔ دیکھیں بچہ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ بچے پیدا ہوتے ہی بڑے سست ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی بڑے بیمار ہوتے ہیں، کچھ پیدا ہوتے ہی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اور 2 4 سال 5 سال کی بات عمر میں وہ ایسی پچڑ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی بہت ہی تیز چیز ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی ہے۔ تو وہ کیسے وہ تیز پیدا ہو گیا، وہ اتنا کیوں تیز باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا چھوٹا بھائی جو ہے یا اس کا جو بڑا بھائی ہے، ایک بیٹا انتہا درجے کا تیز ہے، دوسرا بیچارہ بالکل سست ہے، اسے باتیں کو نہیں کرنی آتی، وہ بالکل چپ سم گمسم رہتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ تو ایک ہی ماں کے اندر جو اولاد پیدا ہوتی ہے، ہر اولاد کا مقدر الگ الگ ہوتا ہے، ایک فقیر بنتا ہے، ایک بادشاہ بنتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے جس کا آج میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے یقیناً آپ کو کچھ سوچنے میں ضرور مجبور کریں گی کہ آج آپ اپنی پیدائش کے بارے میں غور کریں، آپ اپنے بارے میں غور کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو کنڈلی کا جو فرسٹ گھر ہے یہ آپ خود ہوتے ہیں، یہ آپ کی ٹوٹل باڈی جو ہے یہ آپ خود ہیں ذائچے میں۔ کنڈلی کا جو فرسٹ ہاؤس ہوتا ہے یہ آپ خود ہوتے ہیں۔ اس سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہوگی، آپ کی شخصیت کیسی ہوگی، آپ کتنے زبردست ہوں گے، آپ کا قد لمبا ہوگا، گورا ہوگا، آپ چھوٹے قد کے ہوں گے، بڑے قد کے ہوں گے، بہادر ہوں گے، بزدل ہوں گے، زیادہ غصے والے ہوں گے یا صبر کرنے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح جو دوسرا گھر ہوتا ہے کنڈلی کا، یہ انسان کے خاندان کا بتاتا ہے کہ آپ اچھے خاندان میں پیدا ہوں گے، امیر گھر میں پیدا ہوئے ہیں، غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ انسان کی اس دولت کا بتاتا ہے جو انسان کی بینک میں جمع ہوتی ہے۔ جو روپیہ پیسہ آپ کا بینک میں جمع ہوگا نا، جو آپ کی سیونگ ہوگی، آپ کی محنت کی کمائی ہوئی کی میں بات کر رہا ہوں، جو آپ نے محنت سے پیسہ کمایا ہے اور وہ بینک میں پیسے جمع ہیں، ان کو ہم کنڈلی کے سیکنڈ گھر سے دیکھتے ہیں، اور یہاں سے ہی انسان کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس کے علاوہ دائیں آنکھ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی بینائی کیسی ہوگی، دائیں آنکھ میں اگر کوئی بھی بیماری ہوگی، پرابلم ہوگی، وہ بھی ہم ادھر سے ہی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ذائچے کا جو تیسرا گھر ہے، یہ پہلے 2 گھر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی اسٹرالوجی میں دلچسپی ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ دیکھیں جب تک دلچسپی نہیں بڑھے گی آپ کسی علم کو کیوں سیکھیں گے؟ جب آپ کو اس کی الف بے کا نہیں بتایا جاتا، جب آپ کو اس کی بیس کا نہیں بتایا جاتا، آپ کیوں سیکھیں گے؟ تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں میں آج آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ تاکہ آپ کی دلچسپی بھی پیدا ہو اور آپ پھر بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ آپ اس چیز کو سیکھ سکیں۔ تو تیسرا جو گھر ہوتا ہے یہ انسان کی قابلیت کا بتاتا ہے، یہ جو تھرڈ ہاؤس ہے، یہ ذائچے کا تھرڈ ہاؤس ہے، یہ انسان کی قابلیت کا بتاتا ہے کہ آپ کتنے قابل ہوں گے۔ یہ جو انسانی جسم ہے نا، یہ جو پہلا گھر ہے یہ ماتھے کا اور سر کا بتاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کتنے ذہین ہوں گے، انٹیلیجنٹ ہوں گے۔ سیکنڈ ہاؤس آپ کے پورے چہرے کا بتاتا ہے، ماتھے سے نیچے سے لے کے ٹھوڑی تک۔ تو یہاں سے ہم انسان کی گفتگو کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا میٹھا بولنے والا ہوگا، کتنا اچھا خوش خوراک ہوگا، وہ کھائے گا کیسے، اچھا کھانے والا خوش خوراک ہوگا، مزہ لے کے کھانے والا ہوگا یا جلدی کھانے والا ہوگا، میوزک سے اس کو لگاؤ ہوگا نہیں ہوگا، یہ بھی سیکنڈ ہاؤس بتاتا ہے۔ آپ کے پاس دولت آئے گی، آپ امیر ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ بھی آپ کا سیکنڈ ہاؤس بتاتا ہے۔ تو اب جو تھرڈ ہاؤس ہے یہ بتاتا ہے، یہ تھا
آپ کا ٹوٹل پرسنالٹی یہ تھا آپ کا ماتھا اور آپ کا جو سر ہے، سر کے بال ہیں. سیکنڈ ہاؤس ان کا بتاتا ہے، اور تھرڈ ہاؤس بتاتا ہے آپ کے گلے کا، تھوڑی سے نیچے جو گلا ہوتا ہے، آپ کی جو پسلیاں ہوتی ہیں، آپ کا جو سینہ ہوتا ہے، اور آپ کے جو دو بازو ہوتے ہیں اور آپ کے جو دو ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی محنت کا بتاتا ہے. دیکھیے جب ہاتھوں کا ذکر آ گیا، تیسرے گھر کا تعلق آپ کے گلے کے ساتھ آ گیا، تو اب گلے کی جو بیماریاں ہوں گی، تھائرائڈ گلائنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ لوگوں کو گلڑ ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ٹانسلز ہو جاتے ہیں. گلے میں جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں، کھانسی ہوتی ہے، انفیکشن ہوتا ہے سانس سے ریلیٹڈ، پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ، اب جو بھی بیماری ہوگی اس کو ہم تھرڈ ہاؤس سے دیکھیں گے. آپ کتنے ذہین ہوں گے، کتنے انٹیلیجنٹ ہوں گے، لوگوں سے آپ کا میل ملاپ کیسا ہوگا. یہ کمیونیکیشن کو بھی ہم ادھر سے دیکھتے ہیں. جو تھرڈ ہاؤس ہوتا ہے کہ آپ میل جول پسند کریں گے زیادہ، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. دیکھیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ پورے شہر میں ہر بندے کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، وہ ہر بندے سے ملاقاتیں کریں گے، اسلام دعا کریں گے. اور کچھ لوگ بیچارے میری طرح کے ہوتے ہیں، ان کے بس 2-4 ہی دوست ہوتے ہیں، ان کو زیادہ گھومنا پھرنا پسند نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہر بندہ ہی دوست ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں تعلقات کا اپنی جگہ پہ ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. تو جس کا ذائچے میں تیسرا گھر مضبوط ہوگا، وہ ہر بندے کے ساتھ بڑا اچھی اسلام دعا رکھے گا، بڑا گلنے ملنے والا ہوگا. اس کے پڑوسی، یہاں سے ہم آپ کے پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوں گے. اگر آپ کا ذائچے کا تیسرا گھر اچھا ہوگا تو آپ کے پڑوسی بڑے اچھے ہوں گے، بڑے زبردست ہوں گے، آپ کے ان کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بڑے آپ کے اچھے ہوں گے. اس کے علاوہ یہاں سے ہم کمیونیکیشن دیکھتے ہیں، جتنا بھی یہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، آپ اگر ان شعبوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ ٹک ٹاک کریں، آپ یوٹیوبر ہیں، تو اگر آپ کا ذائچے کا تیسرا گھر اگر آپ کا مضبوط ہے، پاورفل ہے، تو آپ بالکل آپ ٹک ٹاک میں بھی آپ وائرل ہوں گے، یوٹیوب پہ بھی آپ وائرل ہوں گے، اور آپ گرو کریں گے، آپ روپیہ پیسہ کمائیں گے. دیکھیں یہ آپ کی محنت اور ہمت کا بھی بتاتا ہے کہ آپ بہادر ہوں گے یا بزدل ہوں گے، یا آپ بے تحاشا محنت کرنے والے ہوں گے، اور آپ اپنی محنت سے اپنی دولت روپیہ پیسہ آپ کمائیں گے. اور تیسرے گھر سے ہی ہم انسان کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی، بڑے بہن بھائی ہم 11ویں گھر سے دیکھتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہم تیسرے گھر سے دیکھتے ہیں. تو تیسرے گھر سے ہم چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھیں گے، آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. آپ کا چھوٹا بھائی جو ہے اس کی صحت کو بھی دیکھیں گے، وہ تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، یا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی ہم آپ کی کنڈلی میں دیکھ لیں گے. آپ کے چھوٹے بھائی کو، آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. چھوٹے بہن بھائی آپ سے نفرت کریں گے یا آپ سے دور دور رہیں گے، یا آپ سے بہت زیادہ محبت کریں گے اور آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ محبت کریں گے. سب سے چھوٹا آپ کا بھائی ہوگا یا آپ کی بہن ہوگی، یہ بھی آپ کا ذائچے کا تیسرا گھر بتا دیتا ہے. کتنی مزے کی بات ہے. یعنی کہ کچھ لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا تو پتا ہوتا ہے، لیکن اب انہیں یہ نہیں پتا کہ یار میں کس ٹائم پیدا ہوا تھا. تو دیکھیں ہر 2 گھنٹے کے بعد یہ جو جتنے بھی یہ 12 برج ہوتے ہیں جو کنڈلی میں گھومتے ہیں، ان کی ڈائریکشن یہ اس طریقے سے گھومتے ہیں، ایسے کر کے. یعنی کہ یہ جو 1 نمبر راشی ہے برج حمل جو ہے وہ ادھر آ جائے گا دوسرے گھر میں، پھر تیسرے گھر میں، پھر اسی طریقے سے ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے. یعنی کہ یہ اینٹی کلاک وائز گھومتی ہیں. یہ جو 12 راشیاں ہوتی ہیں، یہ جو 12 برج ہوتے ہیں، یہ اس طریقے سے گھومتے ہیں 12 گھروں میں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ واپس ادھر آ جاتا ہے. تو اب ہر 2 گھنٹے کے بعد یہ اپنا گھر چینج کر لیتے ہیں. یعنی کہ برج حمل پہلے اگر فرسٹ ہاؤس میں ہے تو 2 گھنٹے کے بعد یہ اگلے سیکنڈ گھر میں چلا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 گھنٹے تک کی آپ کی جو ٹائمنگ ہے نا، جو آپ کا برتھ ٹائم ہے، وہ آپ یعنی کہ 8 سے 10 بجے کے درمیان اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو بالکل آپ کا ایگزیکٹ ذائچہ بن جائے گا. 8 سے 10 کے درمیان اگر پیدا ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کو 8 سے 10 کا ٹائم بتاتے ہیں لیکن آپ پیدا 12 بجے ہوئے ہیں، تو پھر وہ آپ کی کنڈلی صحیح نہیں بنا سکے گا، کیونکہ اس نے بتانا ہے آپ کو، فرض کریں برج حمل کے حساب سے، لیکن آپ کی تو برج ہوت آپ کے ادھر فرسٹ ہاؤس میں آ چکے ہیں، تو پھر وہ آپ کی ساری کنڈلی غلط ہو جائے گی. تو 2 گھنٹے تک کا جو فرق ہے وہ کور کیا جا سکتا ہے. اور 2 گھنٹے کا جو اگر آپ کے پاس ایکوریٹ ڈیٹ آف برتھ ہوگی تو پھر ہم آپ سے جو چھوٹا بھائی ہے یا بہن ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے تیسرے گھر سے.
اس سے بھی ہم آپ کی کنڈلی کو ٹھیک کر لیتے ہیں، ٹائمنگ کو ایگزیکٹ ہم نکال سکتے ہیں۔ اور بڑے بھائی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سے بڑا بھائی ہے یا بہن ہے، تو ان بڑے بہن بھائیوں سے یا چھوٹے بہن بھائیوں سے یا آپ کی اولاد سے بھی، یہ ففتھ ہاؤس جو ہوتا ہے یہ اولاد کا ہوتا ہے، پہلے بیٹے کا یا بیٹی کا، یہ فرسٹ ہاؤس تو پہلے بچے کو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں ففتھ ہاؤس سے، دوسرے کو ہم سیونتھ ہاؤس سے، اور تیسرے کو ہم نائنتھ ہاؤس سے۔ تو اس طریقے سے ہم اولاد جو آپ کی ہے وہ کتنی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، اس سے بھی ہم آپ کی ٹائمنگ بالکل ایکوریٹ نکال سکتے ہیں، اور آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی ہم آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی تھرڈ ہاؤس کی، تو گلے سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں، گلے میں جو ٹانسز ہوتے ہیں، سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں، پھیپھڑوں سے متعلق جو بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ جو نقل مکانی کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، وہ بھی ہم تھرڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ انسان کی محنت کا ہم تھرڈ ہاؤس بتاتا ہے یہ کہ سخت محنت کرنے والا ہوگا یا سست ہوگا، بہادر ہوگا یا بزدل ہوگا، وہ اپنی پرابلم پر قابو پا لے گا یا نہیں پائے گا، یا ہمت ہار دے گا، بزدل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شوبز، یوٹیوب، ٹک ٹاکر جتنے بھی ہیں، شوبز سے یہ ریلیٹڈ یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے اندر جو لکھائی کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو اگر آپ کا تھرڈ ہاؤس اچھا ہوگا تو آپ کی رائٹنگ بڑی اچھی ہوگی۔ یہ جو لوگ خطاطی کرتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، ان کا تھرڈ ہاؤس بڑا پاورفل ہوتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لکھنے، جو میسجنگ کا جن کو بڑا شوق ہوتا ہے، جو جگہ جگہ فیس بک پہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی لکھنا اور کمنٹس پاس کرنے والا جو کام ہے، یہ بھی ہم تھرڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تھرڈ ہاؤس جو ہے وہ بڑا مزے کا ہے، یہاں سے آپ کی محنت بھی دیکھتے ہیں۔ جو ناول نگار ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، جو بھی آرٹسٹک کوالٹیز کے مالک ہوتے ہیں، جو تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کا تھرڈ ہاؤس جو ہوتا ہے وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے۔ اس کو ہم تھرڈ ہاؤس کو ہم ان کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی اچھی ان کے سکل ہے، اچھی بری سچویشن سے آپ کیسے نکلتے ہیں، یہ بھی تھرڈ ہاؤس بتاتا ہے۔ آپ اپنے معاملات کو ہینڈل کس طریقے سے کرتے ہیں، حساب کتاب کرنا، کیلکولیشن کرنا، ان لوگوں کا حساب کتاب بڑا اچھا ہوگا، ان کی کیلکولیشن بڑی اچھی ہوتی ہے جب آپ کا تھرڈ ہاؤس بڑا زبردست ہوتا ہے۔ سانس کی جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یوگا میں، اس کو بھی تھرڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ گپ شپ کرتے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنے والے، گپ شپ لگانے والے، اس کو بھی تھرڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو افواہیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی افواہیں پھیلانے والے جھوٹے لوگ، وہ بھی اگر ان کا ذائقہ خراب ہوگا تو وہ جھوٹی افواہیں پھیلائیں گے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بہت سارے ملازمین ہیں اور آپ کی کوئی خاتون ملازم بھی ہے، تو خاتون ملازم کو بھی ہم تیسرے گھر سے دیکھیں گے۔ بچوں کے جو دوست ہیں، آپ کے جو بچے ہیں ان کے جو دوست ہیں، ان کو ہم تیسرے گھر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی ایجوکیشن کیسی ہوگی، آپ کتنے ذہین ہوں گے، کتنے انٹیلیجنٹ ہوں گے، اس کو آپ تھرڈ ہاؤس سے دیکھیں گے۔ یہ جو آپ چھوٹے موٹے سفر کرتے ہیں، اس کو ہم تھرڈ ہاؤس سے دیکھیں گے۔ آپ کے پاس جو گاڑی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بہت بڑی بڑی گاڑیاں، ایک وہ گاڑیاں جو آپ نارمل اپنے گھر کے استعمال کے لیے جو گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم تھرڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ جو ریلوے کا محکمہ ہے، اس کو بھی تھرڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جو آپ اپنے گھر کو چینج کرتے ہیں، گھر میں کوئی نیا مکان خریدتے ہیں یا نقل مکانی کرتے ہیں، تو جو موومنٹ ہوتی ہے نا، کوئی بھی چینج آتا ہے آپ کی زندگی میں، اس کو بھی تھرڈ ہاؤس سے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کی یادداشت کیسی ہوگی، آپ بہت زیادہ ریسرچ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ آپ تحقیق کرنے والے ہیں، یہ بھی تھرڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ لائبریری کو تھرڈ ہاؤس سے دیکھا جاتا ہے، کتابوں کو، جن لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے یا جو ریسرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور انسان کا جو دایاں کان ہوتا ہے، اس کو بھی ہم تھرڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسان کی جو پڑھائی ہوتی ہے، وہ پڑھائی کتنی اچھی کرے گا، کس قدر وہ زندگی میں آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، تو یہ بھی ہم تھرڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج آپ کو اسٹرالوجی کے بارے میں نے بڑی ڈیٹیل سے باتیں بتائی ہیں۔ یہ جو تھا لوہے محفوظ والا ٹاپک، اس کو تو میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا کلوز کر دیا، کیونکہ پھر میں نے آج آپ کو تھرڈ ہاؤس کے بارے میں بتانا تھا، تو پھر یہ اگر بات اس کو لمبا کیا جائے، یہ تو 2-2.5 گھنٹے پہ بھی اس پر بات کی جا سکتی ہے، یہ اتنا دلچسپ ٹاپک ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف اس لیے کروایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ ایک فضول سا علم ہے، اس کا انسان کے ساتھ شاید کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو کنڈلی کا اور ان ستاروں کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ جو مولوی آپ کو یہ کہتا ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے کسی چیز کی، کہ یہ
اس علم تک پہنچ سکے، کیونکہ یہ ہے کنویں کے مینڈک، بس وہ ایک ہی دائرے میں ان کی زندگی گھومتی رہتی ہے، اور بس یہ خود کو ہی حرف آخر سمجھنے والے لوگ ہیں۔ خود کو حرف آخر کبھی بھی انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، بلکہ میرے پیارے نبی کا حکم ہے کہ آپ ماں کے ان کی جب آپ پیٹ سے باہر آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، وہاں سے لے کے ٹل جب آپ کو دفن کیا جاتا ہے اس وقت تک، مرتے دم تک آپ علم حاصل کرتے رہیں اور آپ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو میں علم سکھاؤں، ساتھ ساتھ میں آپ کے پاک رب کے ساتھ بھی کنیکشن جوڑوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو الگ الگ ٹاپک پہ میں کچھ نہ کچھ نالج دیتا رہوں گا، لیکن سیکھتا وہی ہے جس کو شوق ہوتا ہے اور جس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ بغیر نصیب کے، بغیر ہدایت کے، نصیب اور ہدایت یہ دونوں، اگر نصیب میں ہدایت ہو تو آپ کو ہدایت ملتی ہے، اگر نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں، اگر آپ نے جاہل ہو کے ہی مرنا ہے تو پھر میرے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ کی جہالت کا۔ اگر آپ نالج سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بارے میں غور کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کائنات کے بارے میں غور کرنا چاہتے ہیں، میں نے تو آپ کو کہا ہے اگر آپ قرآن پاک کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کو سیکھنا چاہتے ہیں، میں تب بھی حاضر ہوں۔ میں نے کب انکار کیا؟ کوئی بھی آپ کو یوٹیوب پہ اس طرح نہیں کہتا کہ میں آپ کو ٹائم دوں گا، آپ مجھ سے قرآن پاک سیکھیں سمجھیں۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، جہاں سے آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سکھاؤں گا۔ باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، یہ میرا واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا، آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ نالج والی ویڈیو لگ رہی ہے، آپ کو لگا کہ آج آپ نے کچھ سیکھا ہے، تو ضرور آپ ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ابھی یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ آگے آپ کو بہت زیادہ ڈیپلی ان پلانٹ کے بارے میں بھی بتانا ہے، اس مکمل کنڈلی کو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ڈیپلی علم پامسٹری بھی سکھاؤں گا اور اسٹرالوجی بھی سکھاؤں گا۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔